बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको मशरिक़ वस्ता में जो जारी जंग इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़िश्ता 18 दिन से लगातार जारी है, उस हवाले से आज हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कराते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इज़राइल में इस वक्त जो सूरत हाल फ़लस्तीन इज़राइल में है वो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद 6000 पहुंच गई है। 6000 लोग अभी तक इस जंग में मारे जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक गाज़ा के साथ साथ मगरबी किनारे के साथ है, और करीबन 15,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो अभी तक इस जंग में फ़लस्तीन में ज़ख्मी हो चुके हैं और अस्पतालों में इस वक्त मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज दिन की सूरत हाल क्या रही। ये जंग अब मज़ीद फैलती जा रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जंग अब सीरिया यानी शाम तक पहुंच गई है। इज़राइल ने आज शाम पर भी बमबारी की है। उसके साथ साथ लिबनान में भी लगभग मारे जाने वाले जो हिज़्बुल्लाह के एहलकार हैं उनकी तादाद 50 पहुंच गई है। और लिबनान के साथ साथ ये जंग जो है मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त इस जंग की बू आ रही है। कुछ अहम अपडेट्स से सबसे पहले मैं आपको आगाह कराता हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो इस जंग के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। आपको ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले आपको बता दें कि इज़राइल ने आज सीधे तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है UNSG एंटोनियो गुतरस, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बड़ा एहतजाज किया है इज़राइल ने, क्योंकि एंटोनियो गुतरस ने कहीं ना कहीं हमास के हमलों के हवाले से बात की थी और कहा था कि उन्होंने ये हमले जो हैं वैक्यूम में नहीं किए हैं, जिसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में इज़राइल के जो सफ़ीर हैं उन्होंने वो सीख पा हो गए और कहा कि वो आज से अभी से अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी एहलकार को इज़राइल का वीज़ा नहीं देंगे और वहाँ इज़राइल आने की इजाज़त नहीं देंगे। इससे पता चलता है कि इज़राइल चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की भी नहीं सुनता है, एंटोनियो गुतरस जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है उनकी भी नहीं सुनी जाती है इस वक्त। चूँकि इस जंग को रोकने के हवाले से कौमी माफ़ कीजिएगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है, बहुत बड़ा इजलास बुलाया गया था और आज भी जंग बंदी के हवाले से वो नाकाम रहा और उस इजलास में आज भी कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये हो रही है कि तुर्की के सदर जो रजब तायिब एर्दोगान हैं उन्होंने इज़राइल का दौरा मनसूख किया है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को आज अपने खिताब के दौरान कहा कि फ़लस्तीन में जो लोग मारे जाते हैं वो इस वक्त बेगुनाह है और इज़राइल को ये बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि इज़राइल दहशतगर्दी कर रहा है और उन्होंने अपना दौरा जो है वो मनसूख किया है। उन्होंने कहा कि इज़राइल जो दहशतगर्दी कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है, रजब तायिब एर्दोगान के मुताबिक अगर चाहे अमेरिका भी उसके पीछे है, लेकिन ये गलत बात है। गलत बात ही होती है, ये रजब तायिब एर्दोगान ने कहा। तो इसके बाद हम आते हैं अमेरिका की जानिब। अमेरिका अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इज़राइल में अब बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इजाज़त दी है इज़राइल ने कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका इज़राइल में नस्ब करेगा। क्योंकि अब इसी से पता चलता है कि ये जंग किस तरफ जा रहा है। आखिरकार इस जंग की नौयत जो है वो किस कदर तेज़ी से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी लपेट में ले रहा है, ये आप को यहाँ पे समझना होगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई और इन हलाकतों में अभी तक मरने वालों की तादाद, ये मैं पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, गाज़ा पट्टी के साथ साथ जो मगरबी किनारा है, वेस्ट बैंक है, वहाँ पर मरने वालों की तादाद 800, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जो बमबारी हुई है उससे 800 मरने वालों की तादाद है। और कुल मिलाकर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है फ़लस्तीन की, उनकी जानिब से एक प्रेस नोट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक मरने वालों की तादाद 6000 पहुंच गई है और जिसमें से करीबन 3000 बच्चे हैं। उनका ये बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस नोट आया है जिसमें से 3000 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस जंग ने
کون سی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، چونکہ اب گراؤنڈ انویژن کے حوالے سے اسرائیل تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ غزہ کو پوری طرح سے اپنی جو فوجی صلاحیت ہے ان کی، یا وہ فوجی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، زمینی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل پر، جس پر ابھی تک امریکہ کا نوڈ نہیں آیا ہے۔ امریکہ ابھی تک اس حوالے سے پیچھے ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ کے صدر جو ہیں ان کا بیان آیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو یہ اسرائیل کی غلطی ہوگی۔ لیکن ادھر دوسری جانب آپ کو ہم بتا دیں کہ جو انٹونیو بلنکن ہیں، امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے قطر کے جو پی ایم ہیں ان کو کہا ہے کہ الجزیرہ اپنا ٹون ڈاؤن کرے، کیونکہ وہ زیادہ اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں اپنے نیوز رپورٹس میں۔ یہ انٹونیو بلنکن نے سیدھے طور پر قطر کے جو پی ایم ہیں ان کو آج کہا ہے کہ آپ اپنی چینل جو الجزیرہ ہے اس کا ٹون ڈاؤن کریں۔ فی الحال اس وقت جو پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ خطرناک ایک شکل، خاص کر مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کریں، ایک خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو آپ کو ہم بتا دیں کہ سیریا اور عراق میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے کہ جو امریکن بیسز ہیں وہاں پہ، چونکہ امریکہ نے باضابطہ طور پر عراق میں بھی اور شام میں بھی اپنی فوجی بیس رکھی ہے، ان کے باضابطہ طور پر وہاں پر افواج امریکہ جو ہیں وہ وہاں پہ مقیم ہیں، ان پر حملہ کیا گیا ہے، جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں خاص کر سیریا اور عراق میں۔ اور امریکہ کے ایک پریس نوٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے قریباً 30 ان کے جو سپاہی ہیں وہ ابھی تک زخمی ہو گئے ہیں ان حملوں میں۔ یعنی اب دیکھیے جنگ کس طرح سے پھیل رہی ہے کہ اب سیریا اور عراق میں جو امریکن بیسز ہیں ان پر بھی حملہ شروع ہو گیا اور حملہ شروع کر دیا ہے۔ اور ادھر اسرائیل کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ابھی ایک بیان کے مطابق ان کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اردگان نے جو حماس کو کہا آج کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، چونکہ اردگان نے اپنے پارلیمنٹ کا جو خطاب تھا ان کا آج، اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ حماس اپنے وطن، اپنی سرزمین کو بچا رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ اردگان کا بیان تھا جس پر اسرائیل کے فارن منسٹر نے ان کو ریجیکٹ کیا اور کہا ہے کہ ایسا بیان اردگان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو دوستو ادھر ایک اور خبر آ رہی ہے کہ روس اور چائنا ایک بہت بڑی حرکت کر رہا ہے۔ روس نے آج اپنے نیوکلیئر جو ان کے ہتھیار ہیں، جو ان کے جوہری ہتھیار ہیں، انہوں نے آج ٹیسٹ کیا اس کا، اور باضابطہ طور پر ایک میسو ٹیسٹ کیا روس نے، اور روس نے یہ کہا ہے کہ ان کی کنٹری نے یہ ٹیسٹ اس لحاظ سے کیا کہ وہ اپنے ہتھیار اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، یہ روس کا کہنا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے قریباً معاف کیجیے گا 7,000 پہنچ گئی ہے۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے حماس کی جانب سے، جو وہاں پہ فلسطین میں منسٹری آف ہیلتھ ہے ان کی جانب سے ایک ابھی پریس نوٹ آ گیا ہے، کہا گیا ہے کہ اس پریس نوٹ میں فلسطین میں مرنے والوں کی تعداد 7,000 پہنچ گئی ہے، جس میں سے 3,000 بچے شامل ہیں۔ یہ خبر آئی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ اس وقت بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آخرکار یہ بمباری جو ہے کیا رکتی ہے، کیا اقوام متحدہ اس کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل نے آج سیدھے طور پر اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو اپنے ملک سے باہر جانے کو کہا، اور کہا گیا کہ کسی کو بھی ویزا فراہم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی یونائٹڈ نیشنز کے اہلکار کو، یا یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی سفیر ہیں، یا یونائٹڈ نیشنز میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اسرائیل آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ اب شاید رکنے کا نام نہیں لے گی، یہ جنگ اب دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب اسرائیل مسلسل یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ حماس کو باضابطہ طور پر ایران کا سپورٹ ہے، حزب اللہ کا سپورٹ ہے، اور ایران کہیں نہ کہیں اگر اس جنگ میں نے پہلے بھی کہا پہلے پروگرام میں کہ اگر ایران اس جنگ میں براہ راست انوالو ہوتا ہے، براہ راست ایران کی انٹری ہوتی ہے، تو یہ جنگ پھر نہیں رکے گی۔ اس جنگ میں ترکیہ، اس جنگ میں شام، اس جنگ میں لبنان تو پہلے ہی ہے، اس جنگ میں پھر قطر، اس جنگ میں سعودی عربیہ، اس جنگ میں پھر چائنا، رشیا،
تو بڑے بڑے پاورز جب آ جائیں گے، جس طرح سے امریکہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل میں نصب کر رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید نیت صاف نہیں ہے لوگوں کی، بڑے بڑے ممالک جو ہیں ان کی نیت صاف نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو، سارے مشرق وسطیٰ کو اپنے لپیٹ میں نہ لے، اور جس سے کہیں نہ کہیں مغربی ایشیا جو ہے، مغربی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ یورپ، تو یہ جنگ بہت زیادہ ایریاز میں پھیل سکتی ہے. یہ جنگ شاید آدھی سے زیادہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. کہیں نہ کہیں اب جو بڑے پاورز ہیں ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. ابھی کی یہی خبر ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہے اس جنگ میں. 800 لوگ ابھی تک پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی جو بمباری ہے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ غزہ پٹی میں ابھی تک مارے جا چکے ہیں. کل ملا کر مرنے والوں کی تعداد فلسطین میں 7000 پہنچ گئی ہے. اسرائیل میں پہلے ہی لگ بھگ 1500 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بھی اسرائیل میں 4000 ہے، جبکہ فلسطین میں 4 گنا زیادہ زخمیوں کی تعداد ہے. اور اس وقت ایندھن، چونکہ ایندھن کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایندھن ہاسپٹلز میں ختم ہو رہا ہے، چونکہ اسرائیل رفح کراسنگ کے ذریعے ایندھن کی انٹری بالکل اس پر بین لگی ہوئی ہے، اس کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. مسلسل جو اقوام متحدہ کی تنظیم ہے ان کا کہنا ہے کہ ایندھن اور جو خاص کر انسانی امداد ہے اس کو غزہ میں آنے دیا جائے، لیکن اس کو اجازت نہیں مل رہی ہے. ہاسپٹلز کے جو منتظمین ہیں انہوں نے آخری بار اپنا الارم بجایا ہے کہ صرف ان کے پاس 24 گھنٹے کا ایندھن ہے، یعنی صرف وہ کل دن تک ایندھن استعمال کر سکتے ہیں ہاسپٹلز میں. اس کے بعد ہاسپٹلز بھی ڈیفنک ہو سکتے ہیں، اور ہاسپٹلز میں اس وقت قریباً 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں. کئی ایک لوگ وینٹیلیٹرز پر ہیں، کئی ایک لوگ آئی سی یوز میں ہیں، کئی ایک لوگوں کی سرجریز ہیں، کئی ایک لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں. اگر ایندھن ختم ہو گیا ہاسپٹلز میں تو شاید اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور فلسطین میں جو مرنے والوں کا گراف ہے وہ شاید 10,000 15,000 یا 20,000 تک بھی پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو المیہ ہے، انسانی المیہ، وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. بہرحال اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا آنے والے دنوں میں کیا کچھ عالمی برادری خاص کر سکتی ہے، یا دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں کیا کر سکتے. ابھی وہ کچھ کرنے میں ناکام ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن شاید امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس جنگ پر کہیں نہ کہیں روک لگے، اس جنگ کو کہیں نہ کہیں روکا جائے. چونکہ جس طرح سے اسرائیل اس وقت کسی بھی کی نہیں سن رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اسرائیل کے ارادے اور نیت بڑی کلیئر ہے کہ وہ غزہ کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مختلف علاقوں میں فوجی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.